तो चलिए सीधे आज के इस तज्जिए की तरफ आते हैं। आज हम वासिफ अली वासिफ की एक बेहद गहरी और दिलचस्प तहरीर पर बात करेंगे। देखें, हम अक्सर अपनी सारी तवानाई बाहर के हालात और लोगों को बदलने में लगा देते हैं, है ना? लेकिन ये तहरीर एक बिल्कुल अलग रुख दिखाती है। ये बताती है कि मुआशरे के इन ज़ाहिरी और मजहबी झगड़ों से निकलकर खुद अपने अंदर झांकना और एक रूहानी सफ़र शुरू करना क्यों ज़रूरी है। असल इनकलाब बाहर नहीं, हमारे अपने अंदर आता है। तो चलिए इस कमाल के तस्वर को थोड़ा और बारीकी से समझते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही बुनियादी सवाल जहन में आता है। हम आए दिन देखते हैं कि मजहबी बहसो मुबाहिसे अमन के बजाय मजीद फसाद क्यों पैदा करते हैं। लोग घंटों यहाँ तक कि दिनों तक अपने अकायद और फ़िरक़ों पर बहस करते रहते हैं, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि वही सच्चे हैं। लेकिन नतीजा क्या निकलता है? सिर्फ उलझन और दूरियाँ। मुसन्निफ के मुताबिक ये हमारे माशरे का एक बहुत बड़ा अलमिया है। हम अपनी ज़ाहिरी इबादत पर तो बहुत फ़ख्र करते हैं और दूसरों पर तनकीद के तीर चलाते हैं, मगर जो हमारी अपनी अंदर की खामियां हैं उन्हें बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं। इसी बात को समझने के लिए ये नुक्ता बेहद अहम है कि लोगों के झगड़े इंसान को सिर्फ परेशान करते हैं, हालांकि रोज़े महशर हर एक से सिर्फ उसके अपने अमाल का हिसाब मांगा जाएगा। ज़रा सोचिए इस बात पर। इंसानियत को बिलाखिर अपने ही किरदार का हिसाब देना है। जब ये गहरी बात समझ आ जाती है ना, तो एहसास होता है कि दूसरों को जज करना और उनके अमाल का हिसाब रखना दरअसल वक्त का ज़ियां है और हमारी असल मंजिल से ध्यान हटाने वाली बात है। हमारी सबसे पहली और आखिरी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ अपने अमल की इस्लाह है। अब इस फ़लसफ़े की थोड़ी बुनियाद को समझते हैं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प फ़र्क सामने आता है, शरीयत और तरीक़त का फ़र्क। एक तरफ शरीयत है, जहाँ अल्लाह के अहकामात को एक फ़र्ज़ समझकर अदा किया जाता है, यानी एक लाज़मी ड्यूटी, और दूसरी तरफ तरीक़त है। तरीक़त का मतलब है इन्हीं अहकामात को बेपनाह मोहब्बत, शौक़ और ज़ौक़ के साथ पूरा करना। मुसन्निफ़ समझाते हैं कि सिर्फ फ़र्ज़ अदा कर देना एक ज़ाहिरी अमल हो सकता है, लेकिन जब इस अमल में दिल की सच्ची मोहब्बत शामिल हो जाए तब वो तरीक़त बन जाता है। और यही वो चीज़ है जो इंसान की अंदर की दुनिया को पूरी तरह बदल कर रख देती है। इस फ़र्क को मज़ीद गहराई से समझने के लिए आइए तारीख़ की एक ऐसी मिसाल पर गौर करते हैं जो सीधा दिल पर असर करती है। करबला के वाक़े में ज़ालिमों और मज़लूमों के दरमियान आखिर क्या चीज़ मुश्तरक थी? ज़ाहिरी आमाल और अंदर की सच्चाई के फ़र्क को वाज़े करने के लिए इससे बढ़कर शायद ही कोई मिसाल हो। और इसका जवाब वाकई हैरान कर देने वाला है। इन दोनों ने नमाज अदा की थी। जी हाँ, मुसन्निफ़ इस बात की तरफ तवज्जो दिलाते हैं कि करबला में जिन्होंने शहीद किया उन्होंने भी अल्लाह की नमाज पढ़ी, और जो शहीद हुए उन्होंने भी नमाज अदा की। इससे ये सबक मिलता है कि शरीयत का ज़ाहिरी अमल यानी नमाज जालिम और मज़लूम दोनों ही कर सकते हैं, यानी सिर्फ ज़ाहिरी रसूमात किसी के हकीकी रूप का तयन नहीं कर सकती। असल फ़ैसला तो इस बात पर होता है कि इंसान के अंदर कितनी सच्चाई है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर वो क्या चीज़ है जो इंसान को वाकई हकीकी तौर पर नेक बनाती है। यहाँ तरीक़त की वो बुनियादी तारीफ़ सामने आती है जो इस पूरी बहस का निचोड़ है। तरीक़त दरअसल वो रूहानी रास्ता और वो मोहब्बत है जो एक इंसान के दिल को जालिम बनने से रोकती है। जब ईमान और इताअत सिर्फ एक ड्यूटी नहीं रहती बल्कि मोहब्बत बनकर दिल में उतर जाती है, तो ये रूहानी तौर पर नामुमकिन हो जाता है कि इंसान किसी पर जुल्म कर सके। आसान लफ्ज़ों में कहें तो तरीक़त दिल को जुल्म और निफाक की बीमारियों से बिल्कुल पाक करने का नाम है। अच्छा, अब आते हैं ज़रा अमली इक़दामात की तरफ। पूरे माशरे को बदलने की इस ला हासिल कोशिश के बजाय मुसन्निफ़ ने इस्लाह नफ्स यानी ख़ुद को ठीक करने के कुछ अहम कदम बताए हैं। पहला कदम, पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने अमाल पर रखना। दूसरा, जहाँ भी कोई चूक हो जाए वहाँ फ़ौरन तौबा कर लेना। तीसरा और बेहद अहम कदम, इस लंबे सफ़र के लिए किसी कामिल रूहानी रहबर या मुर्शिद की तलाश करना। और चौथा कदम ये है कि इंसान के पास जो भी वसीला हो, चाहे वो इल्म हो, पैसा हो या कोई मर्तबा, उसे आला मकासद के लिए खर्च कर देना। ये वो बेहतरीन तरीका है जो हमारी सारी एनर्जी दूसरों की कमियां निकालने से हटाकर अपनी ज़ात की बेहतरी पर लगा देता है। जैसा कि अभी हमने मुर्शिद की तलाश का जिक्र किया, इस पर एक बहुत ही कमाल की मिसाल दी गई है। जब तक मरीज़ मुकम्मल ठीक ना हो जाए उसे बेहतर डॉक्टर की तलाश नहीं छोड़नी चाहिए। सोचने की बात है ना। बिल्कुल इसी तरह इस रूहानी
اور باطنی سفر میں بھی ایک ایسے استاد کی ضرورت ہوتی ہے جس نے یہ راستہ پہلے سے طے کر رکھا ہو۔ اگر کسی ایک علاج سے فائدہ نہ ہو تو ہم علاج ترک تھوڑی کرتے ہیں، ہم بہتر معالج ڈھونڈتے ہیں۔ روحانی دنیا کا بھی یہی اصول ہے کہ کامل رہبر کے بنا منزل تک پہنچنا تقریباً ناممکن سا ہو جاتا ہے۔ اور ایک بہت بڑا مسئلہ جو سامنے آتا ہے وہ ہے بار بار راستے بدلنا۔ تحریر میں ایک بہت خوبصورت تقابل کیا گیا ہے۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو مسلسل الگ الگ مذہبی گروہوں اور فرقوں کے درمیان بھٹکتے رہتے ہیں، ہر جگہ سے تھوڑا تھوڑا علم بٹورنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بے پناہ کنفیوژن اور الجھن۔ اس کے بالکل برعکس روحانی ترقی کے لیے یہ بے حد ضروری ہے کہ کسی ایک سچے راستے پر استقامت اختیار کی جائے، مطلب کہیں ایک جگہ مستقل طور پر وابستہ ہو جانا۔ جب تک ہم ایک جگہ ٹھہر کر سیکھنے کا فیصلہ نہیں کرتے تب تک سچ کی حقیقی سمجھ حاصل کرنا بہت مشکل رہتا ہے۔ اسی بھٹکنے والی کیفیت کو ایک بہت ہی مشہور کہانی سے سمجھایا گیا ہے، اندھوں اور ہاتھی کی مثال۔ کچھ اندھے لوگ ایک ہاتھی کو محسوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک اس کی سونڈ پکڑتا ہے تو دوسرا اس کا پیٹ اور تیسرا اس کی ٹانگ۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ہر کوئی اپنے اس چھوٹے سے تجربے کو ہی مکمل اور آخری سچائی مان لیتا ہے۔ یہ سب اپنی اپنی جگہ تھوڑے بہت ٹھیک ضرور ہیں، لیکن کسی کے پاس بھی پوری تصویر نہیں ہے۔ ٹھیک اسی طرح مختلف فرقے اور گروہ سچائی کے صرف ایک چھوٹے سے حصے پر آپس میں لڑتے رہتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ رواداری کے ساتھ پوری حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ ہم اپنے ارد گرد کے ماحول کو روتے رہتے ہیں، لیکن یہاں ایک بہت ہی متاثر کن پوائنٹ اٹھایا گیا ہے کہ ایسے ماحول میں جہاں نیکی کرنے کے مواقع ہی موجود نہ ہوں، وہاں کم از کم بدی نہ کرنا یعنی برائی سے بچے رہنا بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ یہ ان تمام بہانوں کا ایک منہ توڑ جواب ہے جہاں لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ماحول اتنا خراب ہو چکا ہے، اب نیکی کیسے کریں؟ مصنف کہتا ہے کہ برے سے برے حالات میں بھی کم از کم برائی کا حصہ نہ بننے کا انتخاب تو ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے نا، اور خود کو ٹھیک رکھنے کے لیے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اسی خیال کو تھوڑا اور آگے بڑھاتے ہیں۔ حقیقی دانش مندی اس میں بالکل نہیں ہے کہ ہم دنیا بھر کے ظالموں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان پر فتوے لگائیں اور انصاف کرنے بیٹھ جائیں۔ مصنف کا بہترین مشورہ یہ ہے کہ انسان کا اصل فوکس اس بات پر ہونا چاہیے کہ کہیں اس کے اپنے ہاتھوں سے تو کوئی ظلم نہیں ہو رہا۔ دیکھیں، ظالم اور مظلوم کا فیصلہ کرنے کے لیے اور انصاف کرنے کے لیے ایک دن پہلے سے مقرر ہے۔ ہمارا کام صرف اتنا ہے کہ ہم کہیں ظالم کی صف میں کھڑے نہ ملیں۔ خیر، اب ذرا تبلیغ یعنی دین پھیلانے کے تصور کو دیکھتے ہیں۔ یہاں بھی دو بالکل الگ رخ دکھائے گئے ہیں۔ ایک طرف وہ کھوکھلی تبلیغ ہے جہاں لوگ انسانی تکالیف اور بنیادی ضروریات کو پوری طرح نظر انداز کر دیتے ہیں اور صرف جنت کی بشارت یا دوزخ کے ڈراووں تک محدود رہتے ہیں۔ اور دوسری طرف ہے حقیقی تبلیغ، جس کی بنیاد ہی انسانی ہمدردی پر رکھی گئی ہے۔ تحریر کے مطابق کسی بھوکے پریشان انسان کو زبردستی دین سکھانے سے پہلے اس کی بھوک مٹانا اور اس کی جسمانی تکلیف کو دور کرنا کہیں زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اگر واقعی حقیقی تبلیغ کرنی ہے تو اس کی بنیاد 3 چیزوں پر کھڑی ہے۔ پہلی بات، یہ کام ایک سچی اور ذاتی وابستگی کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ کسی اجنبی کو راہ چلتے اچانک نصیحت شروع کر دینا اکثر بے معنی ہوتا ہے۔ دوسری بات، یہ بحث اور دلائل سے نہیں بلکہ پوری طرح محبت اور ہمدردی کے جذبے سے ہونی چاہیے۔ اور تیسرا، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا، لوگوں کی فوری ضرورتوں کا خیال رکھنا لازمی ہے۔ مصنف یہاں ایک بہت ہی زبردست مثال دیتے ہیں کہ ایک چور کے ہاتھ کاٹنے کی سزا سے پہلے اس کی بھوک کا علاج کرنا ضروری ہے۔ اصل ہمدردی اسے کہتے ہیں۔ اب اس حیران کن تفصیل پر ذرا غور کریں۔ 75%۔ مصنف بتاتے ہیں کہ دنیا کی آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ، تقریباً 75%، اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، لیکن اس سب کے باوجود وہ خالق ان سب کو رزق دیتا ہے، انہیں برداشت کرتا ہے اور ان کی ضروریات پوری کرتا ہے۔ تو پھر انسان جو خود ایک مخلوق ہے، وہ اتنی عدم برداشت کا مظاہرہ کیوں کرتا ہے؟ یہ ایک بہت ہی گہری سچائی ہے جو ہمیں سکھاتی ہے کہ جب ہمارا خالق اپنی بنائی ہوئی مخلوق کو برداشت کر رہا ہے تو ہمیں بھی عقائد کے نام پر سختی کرنے کے بجائے وسیع القلبی، رواداری اور تحمل سے کام لینا چاہیے۔ تو بات یہاں آ کر ٹھہرتی ہے، دنیا کے عقائد کو ٹھیک کرنے، ان کے فرقوں کی نشاندہی کرنے اور ان کی برائیوں کو سدھارنے کی فکر سے پہلے کیا ہم نے سچ میں کبھی اپنے دل کی حالت پر غور کیا ہے؟ یہ پوری تحریر ہمیں ایک ہی دعوت دیتی ہے کہ اپنا سفر باہر کی دنیا اور معاشرے کو سدھارنے سے نہیں بلکہ اپنے اندر کی اصلاح سے شروع کریں۔
اپنے دل کو بغض، تکبر اور ظلم سے پاک کرنا ہی دنیا کا سب سے بڑا اور سچا انقلاب ہے۔ امید ہے کہ ان تصورات نے آپ کو بھی کچھ نیا اور گہرا سوچنے پر ضرور مجبور کیا ہوگا۔ عام طور پر جب ہم کسی جسمانی بیماری کی بات کرتے ہیں تو مطلب ہم ایک دو ٹوک اور سیدھے سے نتیجے کی توقع کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے اگر کسی کی ہڈی ٹوٹی ہے تو ایکس رے مشین میں وہ لکیر صاف نظر آ جائے گی۔ بالکل، اور ڈاکٹر فوراً اس لکیر پر انگلی رکھ کر کہے گا کہ آہا مسئلہ یہاں ہے اور یہ رہا اس کا پلاسٹر۔ ہاں، اور اس دو ٹوک پن میں نا ایک عجیب سی تسلی چھپی ہوتی ہے۔ مطلب انسانوں کو چیزیں صاف، واضح اور خانوں میں بٹی ہوئی پسند ہے۔ ہمیں وہ حقائق اچھے لگتے ہیں جنہیں ہم آنکھوں سے دیکھ سکیں یا ثابت کر سکیں۔ دیکھیں، یہ ایک بہت فطری انسانی رجحان ہے، کیونکہ ہم اپنے ارد گرد کی مادی دنیا کو اسی طرح سمجھتے ہیں۔ لیکن جب ہم انسانی رویوں یا گہری روحانیت کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں نا، تو اچانک وہ ایکس رے مشین کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ بالکل، پھر وہ سیاہ اور سفید والا معاملہ نہیں رہتا۔ جی ہاں، ہم تشخیص کے ایک ایسے منظر نامے میں داخل ہو جاتے ہیں جو کافی دھندلا اور پیچیدہ ہوتا ہے۔ یہاں سرمئی رنگ کے بے شمار شیڈز موجود ہوتے ہیں جو منطق کی گرفت میں نہیں آتے۔ چلیں اس بات کی تہیں کھولتے ہیں۔ آج کے اس تفصیلی فکری نشست میں ہمارے سامنے واصف علی واصف کی مشہور کتاب گفتگو 1، اس کے باب 4 کے کچھ نہایت دلچسپ اقتباسات ہیں۔ اکثر لوگ آج کل معلومات کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں۔ ہم معاشرے کی خامیاں دیکھتے ہیں تو دنیا کو بدلنے کے منصوبے بنانے لگتے ہیں۔ ہم نظام کو کوستے ہیں، تنقید کرتے ہیں۔ ہاں بالکل، لیکن آج کے یہ جو ذرائع ہیں نا، یہ ہمیں ایک انتہائی سادہ لیکن اندر کی طرف سفر کرنے والا راستہ دکھاتے ہیں۔ آج کا ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ ہم دنیا کو بدلنے کے بجائے خود کو کیسے بدل سکتے ہیں، روحانیت کا اصل مطلب کیا ہے، اور ہمارے معاشرے میں جو مذہب کے نام پر بحثیں چل رہی ہیں ان کی حقیقت کیا ہے۔ ان ذرائع کا جائزہ لیں تو جو بات سب سے پہلے ابھرتی ہے وہ انسان کو ایک بہت گہری تنقیدی سوچ کی دعوت ہے۔ مطلب یہ تحریریں اس بات پر چوٹ کرتی ہیں کہ کیسے ہم نے مذہب کو بحث کا موضوع بنا دیا ہے، جبکہ وہ خالصتاً عمل کی چیز تھی۔ صحیح؟ بالکل صحیح۔ ہم نے اپنی ساری توانائی اس بات پر لگانی شروع کر دی ہے کہ بحث میں جیتے گا کون، جبکہ مصنف کا زور اس بات پر ہے کہ سماجی انقلاب کے خواب دیکھنے سے پہلے انسان کے اندر ایک ذاتی انقلاب کا برپا ہونا ناگزیر ہے۔ اچھا، یہاں نا میرے ذہن میں ایک قدرتی سی الجھن پیدا ہو رہی ہے۔ اگر ہم روحانیت اور انسان کی فلاح کی بات کر رہے ہیں تو پھر ہمارے ارد گرد اتنے جھگڑے کیوں ہیں؟ ماں، یہ سوال تو اٹھتا ہے۔ یعنی ذرائع میں بھی ذکر ہے نا کہ مختلف گروہوں کے آپس کے تنازعات چل رہے ہیں۔ ایک عام انسان تو شدید الجھن کا شکار ہو جاتا ہے کہ بھائی اگر راستہ ایک ہی ہے تو منزل پر پہنچنے کے بجائے راستے میں اتنی لڑائی کیوں؟ دیکھیں، ذرائع کے مطابق مسئلہ تب شروع ہوتا ہے جب انسان مذہب کو ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لوگوں کے جھگڑوں پر پریشان ہونے کے بجائے اپنی فکر کرنی چاہیے۔ اور یہاں ایک بہت گہرا نقطہ ہے کہ مذہب ثابت کرنے کی چیز نہیں ہے۔ رکیے، یہ بات ذرا ہضم کرنا مشکل ہے۔ ہم تو سارا دن یہی سنتے آئے ہیں کہ دلائل سے بات کرو، منطق لاؤ۔ بظاہر عجیب لگتا ہے، لیکن ذرائع میں ایک کمال کی مثال دی گئی ہے کہ سورج کو اپنی روشنی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جو انسان اللہ کو منطقی بحثوں سے ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ اتنا ہی غلط ہے جتنا اس کا انکار کرنے والا۔ اچھا، یعنی آپ کا مطلب ہے کہ جب ہم کسی چیز کو دلیل سے ثابت کرتے ہیں تو اسے ایک ایسے دائرے میں لے آتے ہیں جہاں اسے رد بھی کیا جا سکتا ہے؟ بالکل، جو بات ثبوت سے منسوب ہو جائے گی کل کو کوئی نئی منطق لا کر اسے رد بھی کر دے گا۔ اور اسی بات کو سمجھانے کے لیے ان ذرائع میں وہ اندھوں اور ہاتھی کی مشہور مثال بھی دی گئی ہے۔ مطلب چند اندھے ہاتھی کو چھو کر بحث کرتے ہیں۔ جس کے ہاتھ میں سونڈ آتی ہے وہ اسے سانپ کہتا ہے، جس کے ہاتھ میں ٹانگ آتی ہے وہ اسے درخت کا تنا کہتا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ سب اپنی اپنی جگہ سچ بول رہے ہوتے ہیں، ان کا تجربہ جھوٹا نہیں ہے، لیکن جس نے پورا ہاتھی دیکھا ہو وہ جانتا ہے کہ اصل سچ ان کے اس چھوٹے سے تجربے سے بہت بڑا ہے۔ اسی لیے مصنف کہتے ہیں کہ کسی ایک جگہ وابستہ ہو جانا یعنی سیٹل ڈاؤن ہو جانا ضروری ہے۔ یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے ہم کیک کی ترکیب پر آپس میں لڑ رہے ہوں۔ ایک کہہ رہا ہے چینی پہلے ڈلے گی، دوسرا کہہ رہا ہے آٹا پہلے گوندا جائے گا، اور اس لڑائی میں کیک بنانے کا وقت ہی نکل جاتا ہے۔ بالکل۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟
کیا ہم علم کو عمل کی قیمت پر خرید رہے ہیں؟ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ اسلام علم سے زیادہ عمل کا نام ہے۔ مصنف اس بات پر زور دیتے ہیں کہ گروہ بندی سوائے حق اور باطل کے دراصل منافقت کی نشانی ہے جو دونوں طرف مقبول ہونا چاہتی ہے۔ اوہ واو! تو اگر عمل ہی سب کچھ ہے تو پھر ہمارے وہ جو روزمرہ کے مذہبی اعمال ہیں جیسے نماز ہو گئی، ان میں اور حقیقی روحانیت میں کیا فرق ہے؟ یہ سوال ہمیں شریعت اور طریقت کے فرق کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ بہت اہم موڑ ہے اس ڈسکشن کا۔ شریعت اللہ کی اطاعت کو ایک فرض کے طور پر ماننے کا نام ہے، ایک ضابطہ ہے، جبکہ طریقت اسی اطاعت کو محبت اور شوق کے ساتھ ادا کرنے کا نام ہے۔ یعنی جب فرض میں ذوق شامل ہو جائے۔ بالکل، اور اسے سمجھانے کے لیے ذرائع نے میدان کربلا کی جو طاقتور مثال دی ہے وہ تو رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے۔ ہاں، وہ مثال کہ میدان کربلا میں امام عالی مقام کی شہادت کے بعد ظالموں نے بھی نماز پڑھی اور مظلوموں نے بھی، جو شہید ہوئے ان کا آخری عمل بھی نماز تھا۔ جی، قاتل اور مقتول دونوں شریعت کے پابند نظر آئے۔ شریعت کا ظاہری عمل تو ظالم بھی پورا کر سکتا ہے، لیکن طریقت وہ ہے جو دل میں اتر جائے تو انسان کبھی ظالم نہیں ہو سکتا۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ مطلب یہ مثال ہمارے ان تمام روایتی مذہبی تصورات کو ہلا کر رکھ دیتی ہے کہ صرف ظاہری عبادات ہی سب کچھ ہے، لیکن اگر کوئی حالات کے جبر میں بے دلی سے عبادت کرے تو کیا وہ ضائع ہے؟ نہیں، ذرائع بہت متوازن بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مجبوری یا بے دلی سے بھی عبادت کرے تو وہ مستحسن ہے۔ ظاہری ڈسپلن اپنی جگہ اہم ہے، لیکن وہ جو کیفیت ہے نا محبت کی، وہ اللہ کا فضل ہے۔ صحیح۔ اچھا، جب دل میں یہ محبت آ جاتی ہے جسے ہم طریقت کہہ رہے ہیں، تو دوسروں کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ مطلب کیا ہمیں انہیں زبردستی اپنی راہ پر لانا چاہیے، تبلیغ شروع کر دینی چاہیے؟ مصنف اس زبردستی کو سختی سے رد کرتے ہیں۔ تبلیغ اس وقت تک بے اثر ہے جب تک خود انسان کے اندر سچائی اور خلوص نہ ہو۔ ان کے الفاظ میں مگرمچھ کے آنسوؤں سے تبلیغ نہیں ہوتی۔ یعنی بغیر تعلق کے کسی کو تبلیغ کرنا بے معنی ہے؟ ہم تو اجنبی لوگوں پر احکامات مسلط کرنے لگتے ہیں۔ بالکل، تبلیغ کو مسلط کرنے کے بجائے محبت اور مشورہ بنانا چاہیے۔ ذرائع میں ایک یہودی اور مرید کا بڑا زبردست واقعہ ہے۔ ارے ہاں، وہ جس میں ایک مرید یہودی سے کہتا ہے کہ اسلام لے آؤ۔ جی، تو یہودی نے آگے سے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا کہ اگر تمہارے پیر والا اسلام ہے تو میں اس کے قابل نہیں، اور اگر تمہارے والا ہے تو یہ میرے قابل نہیں۔ ہاں، یہ تو سیدھی چوٹ ہے ہمارے عملی تضاد پر۔ مطلب عملی تبلیغ یہ ہے کہ کسی بھوکے یا بیمار کی مدد کیے بغیر اسے صرف نماز کا کہنا غلط ہے۔ بالکل، مصنف واضح کہتے ہیں کہ چور کا ہاتھ کاٹنے سے پہلے اس کا فاقہ کاٹنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ 75% نہ ماننے والوں کو بھی رزق دے کر برداشت کر رہا ہے، تو ہم انسان دوسروں کو برداشت کیوں نہیں کر سکتے؟ لیکن دیکھیں نا، آج کل کے سوشل میڈیا کو ہی دیکھ لیں۔ آج کل ہر انسان ڈیجیٹل مبلغ بنا ہوا ہے، دوسروں کی زندگی جانے بغیر فتوے لگا رہا ہوتا ہے۔ ہم دوسروں کو زبردستی جنت میں کیوں بھیجنا چاہتے ہیں؟ اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں نا، تو مصنف کا پیغام یہی ہے کہ مسلمانوں کو زبردستی دوسروں کو جنت میں دھکیلنے کا شوق چھوڑ کر اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے۔ بات تو سچ ہے۔ اللہ جن لوگوں پر احسان کرتا ہے، ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ اکثر چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جیسے وہ کتے کے بچے کو سردی سے بچانے والا واقعہ، اس چھوٹی سی ہمدردی پر بخشش ہو گئی۔ واقعی تو اگر ہمیں اپنی اصلاح خود کرنی ہے، بحث سے بچنا ہے، تو ہم یہ سب اکیلے کیسے کر سکتے ہیں؟ راستہ کون دکھائے گا آج کے اس مشکل دور میں؟ اس روحانی سفر میں ایک استاد یا رہبر کی ضرورت ہے، بالکل ویسے ہی جیسے مریض کے شفایاب ہونے تک ایک ڈاکٹر کی تلاش جاری رہنی چاہیے۔ لیکن یہ سچا استاد ملے گا کیسے؟ ذرائع بتاتے ہیں کہ اللہ کا سفر بالآخر انسان پر ہی ختم ہوتا ہے۔ مرد حق یعنی سچا رہبر اس وقت ملتا ہے جب طالب خود حق آشنا ہو جائے۔ آپ کی اپنی طلب سچی ہونی چاہیے۔ اور مرد حق کے بارے میں وہ جو ایک تنزیہ حقیقت بتائی گئی ہے ذرائع میں، مجھے تو بڑی ہنسی آئی پڑھ کر کہ نا آشنا لوگوں نے ہمیشہ مردان حق کو شہید کیا ہے، اس لیے اب مرد حق سیانے ہو گئے ہیں۔ جی، وہ اب چھپ کر رہتے ہیں۔ ہاں، تاکہ لوگ انہیں مار کر ان کا مقبرہ نہ بنا دیں۔ کتنا مزاحیہ اور ساتھ ہی تلخ پہلو ہے یہ کہ ہم
سچے لوگوں کی کڑوی بات سن کے خود کو بدلنے کے بجائے انہیں مار کر پنجرے میں بند کرنا یا ان کی پوجا کرنا پسند کرتے ہیں۔ اور یہ ایک اہم سوال کھڑا کرتا ہے کہ ہم رہنمائی تو چاہتے ہیں لیکن سچائی کا سامنا کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ رشوت دینی پڑے تو کیا کرے انسان؟ مصنف اس پر بہت عملی بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر مجبوری میں جائز کام کے لیے رشوت دینی پڑ جائے تو دل میں شرمندہ ہوں اور توبہ کریں، لیکن رشوت کبھی نہ لیں۔ ہاں، لینے پر کوئی رعایت نہیں ہے۔ بالکل نہیں، بالخصوص اپنے بچوں کو ہرگز نہ کھلائیں ورنہ نسلیں برباد ہو جائیں گی۔ اور یہ جو ہم روتے ہیں نا کہ ماحول برا ہے، معاشرہ ظالم ہے، تو اس کا گلہ کرنا فضول ہے۔ بالکل فضول ہے۔ برے ماحول میں بدی سے بچنا ہی تو بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اسی دور میں عبادت ہو سکتی ہے یا نہیں، اس لیے حالات کا رونا اللہ کے ہاں کوئی جواز نہیں۔ صحیح۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹیں تو یہ سفر دوسروں کو ٹھیک کرنے یا ان میں خامیاں نکالنے سے شروع نہیں ہوتا، یہ دراصل اپنے اندر کی منافقت ختم کرنے، ایک سچے استاد سے جڑنے اور مذہب کو بحث کے بجائے خدمت اور محبت کا ذریعہ بنانے پر ختم ہوتا ہے۔ بالکل یہی پوری ڈسکشن کا نچوڑ ہے۔ اور جانے سے پہلے میں ایک ایسا خیال چھوڑنا چاہوں گی جو ہم سب کو سوچنے پر مجبور کر دے گا۔ دیکھیں، اگر حقیقی شریعت اور طریقت کا سارا دار و مدار اس بات پر ہے کہ دل سے ظلم نکل جائے اور عمل میں سچی محبت آ جائے، تو ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہماری روزمرہ کی وہ نیکیاں جن پر ہم بہت فخر کرتے ہیں، کہیں وہ اندر سے خالی تو نہیں؟ گہری بات ہے۔ کیا ایسا تو نہیں کہ ہم مذہب کے نام پر بس اس کیک کی ترکیب کو ہی پوج رہے ہیں اور آپس میں لڑ رہے ہیں، جبکہ کیک کی مٹھاس یعنی اس محبت اور انسانیت سے ہمارا دور دور تک کوئی تعلق ہی نہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کو اپنے گریبان میں جھانکنے پر مجبور کرتا ہے۔ واقعی خود احتسابی بہت ضروری ہے۔ تو آج کے اس تفصیلی نشست کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ امید ہے یہ سفر آپ کی سوچ میں کچھ نئے زاویے ضرور شامل کرے گا۔